नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम बरादर अज़ीज़ प्रोफेसर जावेद साहब और सामीन मोहतरम, आप ज़िक्र समात फरमा रहे हैं 12वें इमाम हुज़ूर सैयदना इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम का। इमाम महदी अलैहिस्सलाम का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हसनी अलवी होगा। आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत में से सैयदा कायनात हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अलैहिस्सलाम की औलाद में से होंगे। आप अलैहिस्सलाम वालिदे मोहतरम की तरफ से हसनी सैयद होंगे। इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबन 50 के करीब अहादीस अहले सुन्नत की मुख्तलिफ़ किताबों में मौजूद हैं और उलमा का इस बात पर इत्तिफ़ाक है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हवाले से अहादीस तवातर का दर्जा रखती हैं और तवातर को पहुँची हुई हैं। इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हवाले से ये तकरीबन जो 50 रवायात हैं, इनमें से अक्सर रवायात सही और बाज़ हसन का दर्जा रखती हैं। चुनाचे हम इनमें से कुछ अहादीस मुबारका का ज़िक्र करेंगे ताकि हमें ये पता चले कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम कौन होंगे और किस तरह से आकर वो ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देंगे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर दुनिया का एक रोज़ भी बाकी होगा तो अल्लाह ताला इस दिन को तवील कर देगा, हत्ता कि इसमें एक ऐसे शख्स को मबऊस फरमाएगा जो मुझसे होगा, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो मेरे अहले बैत में से होगा उसका नाम मेरे नाम पर होगा और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद मोहतरम के नाम के मुताबिक होगा। इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हवाले से आपके ज़हूर के सबब के हवाले से ये है कि आखिरी ज़माने में जब फसाद बहुत बढ़ जाएगा, बुराइयों की कसरत हो जाएगी, जुल्म फैल जाएगा, अदल मफकूद हो जाएगा, तो इन हालात में अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम को भेजेगा, जिनकी रहनुमाई में आलम इस्लाम आलम कुफ़र को शिकस्त देगा और मुसलमानों के एक ऐसे दौर का आगाज़ होगा जो हर लिहाज से मिसाली होगा और रूए ज़मीन पर हर शख्स मुसलमानों के ज़ेरे फरमान होगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया महदी मेरी नस्ल से होगा, वो चौड़ी पेशानी और लंबी नाक वाला होगा, वो ज़मीन को अदलो इंसाफ से इस तरह से भर देगा जैसे वो पहले जुल्म सितम से भरी हुई थी। इस हदीस मुबारका को जामिया तिर्मिज़ी में हदीस नंबर 2230 नंबर के तहत रकम किया गया है। इसी तरह सुनन अबी दाऊद में ये हदीस मुबारका 4282 और मिनहाजुस सुन्ना की जिल्द नंबर 4 में ये हदीस 211 नंबर पर रकम की गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
امام مہدی علیہ السلام کے جو خصال بیان کیے، ان سے یہ واضح ہے کہ امام مہدی علیہ السلام بہت ہی زیادہ خوبصورت اور وجیح ہوں گے، اور آپ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کے طور پر نہ صرف باطنی طور پر دنیا میں جلوہ افروز ہوں گے، بلکہ ظاہری طور پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی خیرات آپ کے اندر ہو بہو ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام کا حضور سیدنا امام حسن علیہ السلام کی امام مہدی علیہ السلام کا حضور سیدنا امام حسن علیہ السلام کی اولاد پاک میں سے ہونے کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں جہاں یہ حکمت ہے کہ زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے خاندان اہل بیت میں سے ہی کوئی فرد چاہیے ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے علاوہ کوئی بھی اس زمین کو ظلم سے پاک نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین ثابت نہیں ہو سکتا۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ آپ کا امام حسن علیہ السلام کی نسل پاک میں سے ہونے کا سبب یہ ہے کہ حضور سیدنا امام حسن علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو فتنہ و فساد سے بچانے کے لیے اور قتل و خون ریزی سے بچانے کے لیے، باوجود اس حقیقت کے کہ ہر لحاظ سے خلافت آپ کا حق تھی اور فریق مخالف باطل تھا، اور اس کا اسلام اور پیغمبر اسلام سے صرف نام کی حد تک اور واجبی سا تعلق تھا، نہ تو کردار اور نہ ہی اعمال ایسے تھے جن کی بنیاد پر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے ساتھ وابستہ سمجھا جائے، لیکن امام حسن علیہ السلام نے دنیا کے اس حریص اور لالچی شخص کو امت کو فتنہ و فساد اور خون ریزی سے بچانے کی خاطر خلافت کو ٹھوکر ماری اور حکومت اس کی زندگی تک اس کے حوالے کر دی تاکہ یہ امت خون خرابے سے بچ جائے۔ آپ کی اس سخاوت اور اثار کا صلہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو یوں دے گا کہ آپ ہی کی اولاد میں سے ایک ایسی شخصیت جو کہ آپ کے خانوادے سے ہوگی، وہ روئے زمین کے تمام لوگوں پر حکومت کرے گی اور ساری زمین کو عدل و انصاف سے معمور کر دے گی۔ یہ دنیا میں اس سخاوت اور ایثار کا بدلہ ہوگا کہ آپ ہی کی نسل پاک میں سے فرزند اہل بیت اور 12ویں امام روئے زمین پر اسلام کا کلمہ نافذ کریں گے اور مسلمانوں کی حکومت کو قائم کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے ہاں بہت کنفیوژن ہے اور ہمارے ہاں اس حوالے سے مختلف قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا، ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے، تو اس حوالے سے علماء میں بھی بڑا اختلاف ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہمیں بڑی رہنمائی فراہم کرتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد اور آپ کے ظہور سے پہلے ایک بہت بڑا واقعہ مکہ المکرمہ میں رونما ہوگا۔ چنانچہ آئیے اس حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے کعبہ کے خزانے کے پاس 3 آدمی آپس میں جنگ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کعبہ کے خزانے کے پاس 3 آدمی آپس میں جنگ کریں گے، ان میں سے ہر ایک کسی خلیفہ کا یعنی بادشاہ کا بیٹا ہوگا، مگر خزانہ کسی کو بھی نہیں ملے گا۔ پھر مشرق سے کالے جھنڈے نمودار ہوں گے، وہ
تم کو ایسے طریقے سے قتل کریں گے کہ جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات فرمائی جو مجھے یاد نہیں رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اس کو دیکھو تو اس کی بیعت کر لو، خواہ تمہیں برف پر گھٹنوں کے بل گھسٹ گھسٹ کر ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اب اس حدیث مبارکہ کو آپ نے سماعت فرمایا۔ اس حدیث مبارکہ کے ریفرنسز یعنی حوالے سماعت فرمائیے۔ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث نمبر 4484 نمبر پر ہے، اور ابن کثیر نے اس کو النہایہ میں آخری صفحات میں صفحہ نمبر 26 پر رقم کیا ہے، اور ابن ماجہ نے اس حدیث مبارکہ کی اسناد کو قوی اور صحیح قرار دیا، جبکہ مجمع الزوائد میں یہ حدیث مبارکہ 1442 نمبر پر ہے، اور اس حدیث مبارکہ کی اسناد کو صحیح اور رجال کو ثقہ قرار دیا گیا، جبکہ امام حاکم کی المستدرک میں جلد نمبر 4 پر یہ حدیث مبارکہ 463 نمبر پر رقم کی گئی، اور یہ لکھا گیا کہ اس حدیث مبارکہ کو شیخین کی شرط پر، شیخین کی شرائط کے مطابق یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے۔ چنانچہ آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ اس حدیث مبارکہ کی اسناد بڑی قوی اور صحیح ہیں، اور یہ حدیث کی بہت سی معتبر کتابوں میں موجود ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے کچھ باتیں بڑی واضح ہوتی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں بہت سے نکات ملے۔ نمبر 1 یہ کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے مکہ المکرمہ میں ایک جنگ ہوگی، اور یہ جنگ 3 ولی عہد جن کے باپ بادشاہ تھے وہ آپس میں مکہ المکرمہ میں جنگ کریں گے، اور ہر ایک کا یہ مقصد اور کوشش ہوگی کہ وہ کسی طرح بیت اللہ کے خزانے تک پہنچ جائے، مگر جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیت اللہ کے خزانے پر ان میں سے کوئی بھی دسترس نہیں پا سکے گا۔ اب سامعین محترم، یہ بہت بڑی نشانی ہے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی۔ دوسری بات یہ کہ حدیث مبارکہ سے یہ واضح ہے کہ جب مکہ المکرمہ میں کعبہ کے خزانے کو حاصل کرنے کے لیے یہ خون ریز جنگ ہو رہی ہوگی، تو اس موقع پر مشرق کی طرف سے سیاہ جھنڈوں والا ایک لشکر آئے گا۔ یہ وہی لشکر ہے جس کا ذکر احادیث میں خراسان کی طرف سے لشکر کی آمد کے حوالے سے ملتا ہے، اور دیگر احادیث میں یہ فرمایا گیا کہ یہ امام مہدی علیہ السلام کا لشکر ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ میں بطور خاص 2 باتوں کا ذکر ہے، ایک مشرق کا ذکر ہے اور ایک کالے جھنڈوں کا ذکر ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے علماء نے، چونکہ ہر انسان کو اپنے وطن سے بے حد محبت ہوتی ہے، اور اس کو اسلام بھی منع نہیں کرتا بلکہ یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، تو وطن سے محبت کی وجہ سے مختلف علماء نے اپنے اپنے اذہان کے مطابق اس حدیث مبارکہ کی تعبیر اور تشریح کی ہے۔ چنانچہ پاکستانی علماء کی ایک بڑی تعداد، جن میں بطور خاص ڈاکٹر اسرار احمد اور پروفیسر احمد رفیق اختر اور اس طرح کے لوگ ہیں، ان کا یہ اصرار ہے اور یہ کہنا ہے
کہ یہاں مشرق سے مراد پاکستان ہے، اور ان کا یہ ماننا اور کہنا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایک لشکر وہاں جائے گا۔ ہمارے کچھ جذباتی لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ پاکستان کی فوج ہی ہوگی، یعنی موجودہ پاکستان کی فوج ہوگی جو کہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوگی، اور یہی آپ کی حکومت کو مستحکم کرے گی وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جو لوگ افغانستان میں آباد ہیں، جن کا افغانستان سے تعلق ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس لشکر کا تعلق افغانستان سے ہوگا، اور بعض لوگ جو طالبان کے محب ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ افغانستان کے طالبان ہوں گے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے الفاظ کو اگر دیکھا جائے تو اس حوالے سے جو شیعہ حضرات ہیں وہ تو سب سے بڑھ کر اس حدیث مبارکہ کو اپنے موقف کے حق میں یہ دلیل سمجھتے ہیں کہ چونکہ جو کالا جھنڈا ہے یہ شیعہ حضرات ہی اپنے گھروں پہ لہراتے ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اہل تشیع کا اور شیعہ حضرات کا ایران کی جانب سے لشکر ہوگا۔ اب یہ تمام جو اپروچز ہیں یہ نیشنلسٹ اپروچز ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عرب کے مشرق میں یہ جو تینوں ممالک ہیں، ان تینوں ممالک کو اگر آپ نقشے پہ دیکھیں تو یہ عرب کے مشرق میں ہیں، اور ان تینوں ممالک کے جو پہاڑی علاقے ہیں، خاص طور پہ افغانستان کا 2/3 اور پاکستان کا یہ سارا مالاکنڈ ڈویژن، اور اسی طرح ایران کا صوبہ خراسان جو پرانے وقتوں میں تھا یہ، اور یہ وسطی ایشیائی ریاستوں کے کچھ حصے، یہ سارا پرانے دور کا خراسان ہے۔ اور حدیث مبارکہ سے جو چیز واضح ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان والے یہ سمجھیں کہ یہ پاکستان کی آرمی ہوگی، اور افغانستان والے یہ سمجھیں کہ یہ افغان طالبان ہوں گے، اور ایران والے اگر یہ سمجھیں کہ یہ ایران کی پاسداران انقلاب کی فوج ہوگی، تو یہ تینوں باتیں بعید از قیاس ہیں، یہ تینوں باتیں غلط ہیں۔ ہاں، جو حقیقت ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ یہ ہے کہ جس دور میں آج ہم زندہ ہیں اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، مسلمانوں کا لیڈر اور امہ کا لیڈر وہی طبقہ ہوگا جو فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوگا، اور یہ بات کوئی عام فہم اور انتہائی معمولی سوجھ بوجھ رکھنے والا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اس وقت اگر کوئی کھڑا ہے تو ایران پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہے، اور اگر اہل محبت کی نظر سے دیکھا جائے تو جتنے بھی یا علی کہنے والے ہیں وہ فلسطین کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہودیوں پہ غلبہ صرف یا علی کہنے والے پائیں گے، کوئی منکر علی کبھی بھی یہودیوں پر غلبہ نہیں پا سکتا۔ تو خیبر شکنی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خیبر شکن کو مانا جائے۔ تو حدیث مبارکہ کے الفاظ سے جو بات بڑی واضح ہے کہ جس موجودہ صورتحال میں اس وقت یہ خطہ ہے، اس خطے کی وہ پوزیشن اس وقت نہیں ہوگی، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس وقت جو پاکستان کا جھنڈا ہے اس وقت بھی پاکستان کے خطے کے لوگوں کا یہی جھنڈا ہو، یا افغانستان والے طالبان جو ہیں ان کا جھنڈا سفید رنگ کا ہے تو یہی جھنڈا ان کے پاس ہو، یا ایران کی بھی فوج کا یہی جو نشان اور جھنڈا ہو۔ بلکہ جو بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا علاقہ، یہ جتنا بھی علاقہ ہے یہ اہل محبت کے زیر تسلط چلا جائے گا، اور شیعہ اور سنی حضرات اس بات پر اتفاق کر لیں گے کہ ہم مرگ بر
اسرائیل، مرگ بر امریکہ اور مرگ بر انڈیا کے قائل ہیں، اور ہم سب یا علی کہنے والے ہیں، اور ان سب کا جس جھنڈے پر اتفاق ہوگا وہ کالا ہوگا، کیونکہ بہر کیف یہ بات بڑی واضح ہے کہ مسلمانوں میں اس وقت اگر کوئی لیڈ لے کر جا رہا ہے تو وہ ایران ہے۔ تو ایران کی اور فارس کی وہ جو پرانی ایک سلطنت ہے وہ ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے دور تک بحال ہوتی نظر آ رہی ہے، اور ایران کا انفلوئنس اور اثر و رسوخ ان علاقوں میں بہت بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ بالکل عین فطرت ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امہ کا لیڈر اب وہی بنے گا جو فلسطین کے مسلمانوں کا ساتھ دے گا۔ اب یہ بڑی خاص اور عجیب و غریب بات ہے کہ کسی دور میں جب فاطمی سلطنت تھی تو یہ شیعہ حضرات کی سلطنت تھی۔ یہ سلطنت عیسائیوں کے ساتھ، صلیبیوں کے ساتھ اور در پردہ یہودیوں کے ساتھ ان کی معاونت کر رہی تھی، اور ان کے ساتھ شریک کار تھی، اور ان کے ساتھ یہ تعاون اور صلح کر رہی تھی۔ جبکہ دوسری طرف اہل سنت کی طرف سے صلاح الدین ایوبی نے آ کر اس گٹھ جوڑ کو پہلے مصر میں ختم کیا اور اس گورنمنٹ کا خاتمہ کیا، اور اس کے بعد اس نے ایک لشکر جرار کو لے کر بیت المقدس کو صلیبیوں کے قبضے سے چھڑایا۔ یہ تاریخ اسلام کا ایک شاندار واقعہ ہے۔ یعنی پہلے اہل سنت نے بیت المقدس کو یہودیوں اور عیسائیوں کے قبضے سے چھڑایا، اور اس وقت جو شیعہ گورنمنٹ تھی وہ صلیبیوں کے ساتھ تعاون کر رہی تھی۔ اب معاملہ بالکل الٹ ہے۔ اب نام نہاد جو سنی ممالک ہیں اور ان کی حکومتیں ہیں وہ امریکہ، اسرائیل اور عالم کفر کی اعلی کار ہیں، اور دوسری طرف جتنی بھی شیعہ حکومتیں ہیں اور ایران کے زیر اثر حکومتیں ہیں، ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد یہ یہودیوں کے، امریکہ کے اور عالم کفر کے بیت المقدس میں تسلط کے سخت خلاف ہیں، اور اس کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ چنانچہ اس کی خوبصورت مثال آج کے دور میں یہ دیکھی جا سکتی ہے کہ ایران اور ان کے زیر اثر جو ممالک ہیں وہاں شیعہ اور سنی ایک ہو چکے ہیں، یعنی حماس اور حزب اللہ اب ایک دوسرے کے دست و بازو بن کر اسرائیل پر قہر بن کر ٹوٹ رہے ہیں۔ تو یہ چیز ایک بہت بڑی حقیقت کا شاخصانہ ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جو نور میں سے ظلمت نکال لیتا ہے اور ظلمت میں سے نور نکال لیتا ہے۔ تو بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ کسی دور میں مصر کی شیعہ حکومت صلیبیوں کے ساتھ تعاون کر رہی تھی، تو ایوبی جو کہ سنی تھا اس نے اس شیعہ گورنمنٹ کو ختم کیا اور بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کروایا۔ آج سنی حکومتیں اسرائیل اور یہودیوں کی معاون کار ہیں اور ان کی حمایت کر رہی ہیں، اور اللہ کی شان دیکھیے کہ آج شیعہ حکومتیں جو ہیں وہ اسرائیل اور یہودیوں کے اور عالم کفر کے خلاف ہیں، اور وہ وقت قریب ہے کہ جب ایران اور ایران کے زیر اثر جتنی بھی یہ تنظیمیں ہیں اور مجاہدین ہیں وہ یہودیوں کو اس علاقے سے بھگانے میں کم از کم کامیاب ہو جائیں گے۔ جو پکچر واضح طور پر نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں کے خلاف اس کامیاب جہاد کی برکت سے جس طرح ایوبی تمام عالم اسلام کا ہیرو اور لیڈر بن کے ابھرا، اور آج بھی ہم ایوبی کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسی طرح ایران اور ان شیعہ حکومتوں کا جو کردار ہے وہ عالم اسلام میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اور اس میں آئے دن اور بہتری آئے گی۔ اس وجہ سے ان علاقوں میں ایران کا انفلوئنس اور جو شیعہ حکومتیں ہیں ان کا انفلوئنس بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خوشائند بات یہ ہے کہ جو اصل جھگڑا ہے شیعہ اور سنی حضرات میں وہ محبت علی پر تو نہیں ہے۔
اصل جھگڑا تو بعض نازک فروئی اور ایسے اختلافات ہیں جن کو بڑی آسانی کے ساتھ مٹایا جا سکتا ہے۔ تو خوشائند بات یہ ہے کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں اور عراق کے جو شیعہ علماء ہیں ان سب کے یہ فتاویٰ موجود ہیں کہ مقدسات اہل سنت کی توہین ہمارے نزدیک کفر ہے۔ یعنی کہ سید علی خامنائی صاحب کا بھی فتویٰ ہے، اور جو آیت اللہ سیستانی ہیں عراق کے سب سے بڑے عالم، ان کا بھی یہ فتویٰ ہے، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ اہل سنت ہمارے دل و جان ہیں۔ تو اس کا مظاہرہ بھی وہ بیت المقدس میں اور اسرائیل کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ تو جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایران امت کا اب ایک لیڈر بن کے ابھر رہا ہے، اور ایرانین انفلوئنس اس سرزمین پر بہت بڑھ رہا ہے۔ تو جس زمانے کی طرف حدیث مبارکہ میں نشاندہی ہے، اس زمانے میں ایران کی سپرمیسی ان علاقوں میں ایسی ہی ہوگی جیسی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے تھی۔ یعنی پرانے دور کا خراسان بندہ ناچیز کی رائے کے مطابق اس حدیث کی روشنی میں بحال ہوتا نظر آ رہا ہے، اور جس وطنیت کے تصور سے لوگوں نے اس حدیث کی تشریح کی ہے وہ غلط ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف ایران کے مسلمان، اس میں پاکستان کے مسلمان بھی ہوں گے، اس میں افغانستان کے بھی مسلمان ہوں گے، لیکن ان تمام خطوں کے مسلمان یعنی پاکستان، افغانستان، ایران اور دیگر بلادی اسلامیہ کے مسلمان، ان کا جھنڈا ایک ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا ان کے جھنڈے الگ الگ ہوں گے جیسے ہمارے ہاں ڈاکٹر اسرار نے یہ تصور کیا، یا پروفیسر احمد رفیق اختر کا یہ تصور ہے۔ ایسا نہیں ہے، ان کا جھنڈا ایک ہوگا اور وہ کالے رنگ کا ہوگا، جو اس چیز کی نشانی ہے کہ اس علاقے میں ایران کا انفلوئنس بہت زیادہ ہوگا اور اس کی بالادستی ہوگی۔ اور بالکل جیسے میں نے عرض کیا، فطری بات ہے کہ جو فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو عالم اسلام کا لیڈر بنائے گا، بالکل ایسے جیسے ایوبی فاطمی سلطنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی وہ بیت المقدس کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو عالم اسلام کا لیڈر بنا دیا۔ تو اب بالکل ایسے ہی ایران کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، اور ان تمام لوگوں کے ساتھ جو بیت المقدس میں اپنے فلسطینی بھائیوں کا ساتھ دیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا مشرق بڑا واضح ہے کہ ایران پاکستان اور افغانستان کا 2/3 علاقہ، یہ سارا یعنی سرزمین یہی ہوگی، مگر جھنڈا ایک ہوگا، حکومت ایک ہوگی، اور یہ اہل محبت کی حکومت ہوگی، یہ یا علی کہنے والوں کی حکومت ہوگی، ان لوگوں کی نہیں ہوگی بڑی معذرت کے ساتھ جو یہ کہتے ہوں کہ یا رسول اللہ اور یا علی نہیں کہنا چاہیے، ان لوگوں کی حکومت ہرگز نہیں ہوگی، یا علی کہنے والوں کی حکومت ہوگی۔ اور یہی لوگ ہوں گے کہ جب مکہ المکرمہ میں فساد اور خون ریزی برپا ہوگا تو پھر یہ ان فسادیوں اور منافقوں کو جڑ سے اس طرح اکھاڑیں گے کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ان لوگوں کو ایسے قتل کریں گے جس کی مثال پہلے کبھی نہیں ملتی۔ تو یہ بڑی خاص حدیث ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کون سا بڑا واقعہ ہوگا اور کون سے ایسے حالات ہوں گے۔ تو یہ حدیث مبارکہ اس ضمن میں ہماری کامل رہنمائی کرتی ہے۔ اس ضمن میں ایک دو اور نکات بھی ہیں، وہ یہ کہ امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد ہوگا اور آپ کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ ہوگا۔ گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اہل عرب کے حالات تقریباً وہی ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے تھے۔ یعنی اہل عرب بہت ایک چھوٹی سی قوت ہوں گے جن کا اپنے ہاں اپنے اپنے علاقوں پہ تو اثر و رسوخ ہوگا، لیکن دنیا میں کہیں ان کی نہ عسکری حیثیت کو مانا جائے گا اور نہ ہی یہ کوئی آپس میں اتنے منظم ہوں گے۔ جبکہ دوسری طرف
جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے تھا، دنیا ویسے ہی 2 گروپس میں تقسیم ہو جائے گی، اور اس کی جھلکیاں اب بڑی واضح طور پر نظر آنا شروع ہو گئی ہیں، یعنی ایک رومن امپائر اور ایک فارس کی یعنی موجودہ ایرانین امپائر، جو کہ صرف ایران تک محدود نہیں ہوگی بلکہ اس میں پاکستان، افغانستان اور یہ جتنی بھی وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں یہ ساری، تو یہ دنیا ان 2 بڑے بلاکس میں سے کسی ایک بلاک کا حصہ ہوگی، اور عربوں کی اوورآل جو صورتحال ہوگی بالکل تقریباً وہی ہوگی جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے تھی، اور عربوں کو اور تمام عالم اسلام کو امام مہدی علیہ السلام ایک کریں گے، اور پھر یہ ساری دنیا کے خلاف اسی طرح کامیاب جہاد کریں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد کامیاب جہاد ہوئے تھے، اور ساری دنیا پہ مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ اس وقت دھاک بیٹھی تھی اور آدھی دنیا پر تقریباً ہمارا جو آدھی دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی تھی، اس بار مختلف ہوگا، اس بار ساری دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت ہوگی، اور یہ عدل و انصاف کی حکومت ہوگی، جس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں یہ ہے کہ یہ تقریباً 7 برس امام مہدی علیہ السلام ساری دنیا کے حکمران ہوں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اس زمن میں بہت کچھ ہے، بہت سی احادیث ہیں، روایات ہیں، ہم انشاءاللہ ان کو اگلی اقساط میں ایک ایک کر کے بیان کریں گے اور ان کی تشریح اور تعبیر کی بھی کوشش کریں گے۔ جو کچھ حق ہے اور صحیح ہے اس پر ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، جو کچھ اچھا ہے یہ اسی کی جانب سے ہے، اور جو بھی بات درست ہے وہ اسی کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی غلطی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ والسلام۔